अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जमाल मेरा दोस्त जो गुज़िश्ता 30 साल से मेरा साथी था, वो शहर अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था, इसलिए जाते हुए मुझे भी चलने की दावत दी। मगर मैंने अपनी तबीयत में गिरानी महसूस करके उसका साथ देने से इनकार कर दिया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे बानो के बारे में सोचने लगा। उसका पुरखुलूस मुस्कुराता हुआ चेहरा तसव्वुर की दुनिया आबाद करने लगा और इसके साथ ही मेरे सख्त गिर और हरीस तबीयत के मालिक मामू का चेहरा भी उभरा। मरते वक्त जिनकी सरपरस्ती में देकर मुझे वालिदैन मौत की भयानक सरजमीन के बासी बन चुके थे। सख्त गिर मामू बे औलाद होने की वजह से मेरे वालिदैन की छोड़ी हुई जायदाद अकेला हड़प करने की फ़िक्र में रहते और आए दिन तरह तरह की साजिशें करते रहते। मैं उन दिनों 22 साल का हो चुका था। मेरे मामू ने मेरे कत्ल की साजिश की, जिसकी मुझे बरवक्त खबर हो गई। मैंने इस साजिश से बाखबर होकर अपनी और मामू की शख्सियत का मवाजना किया। मेरे मामू जो कि बूढ़े आदमी थे और कब्र में पाँव लटकाए बैठे थे, उनके नज़दीक मेरी कोई हैसियत ना थी। वो मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, हालांकि मैं अपने ख़ानदान का आखिरी वाहिद फ़र्द था जो कि उनके बुरे भले में काम आ सकता था। मगर किसी ने सच ही कहा है कि हवस इंसान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है, और मेरा ख्याल था कि मेरे मामू भी अपने आप को बड़ी तेज़ी से तबाही के रास्ते की तरफ धकेल रहे थे। फिर मैंने सोचकर उस हवेली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। मेरे मामू ने मुझे रास्ते का पत्थर समझकर मुझे ठिकाने लगाने के चक्कर में हवेली के मुलाजिमों से मामू ने साजबाज कर ली थी। सिवाय एक बूढ़े माली सलीम बाबा के, तमाम लोग मेरी जान के दुश्मन थे। सलीम बाबा 70 साल से ऊपर के थे। उनकी बीवी को गुजरे 40 बरस गुजर चुके थे। उन्होंने मेरे वालिद को अपनी गोद में खिलाया था और मुझे भी। सिर्फ वही ऐसे थे जो मेरे सच्चे हमदर्द थे। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे कत्ल की साजिश से आगाह करते हुए मुझे कुछ जेवरात ला कर दिए और मुझे रानीपुर से चले जाने को कहा। मैंने उन जेवरात को लेते हुए पूछा, सलीम बाबा, ये जेवरात किसके हैं और इतने कीमती जेवरात आपको कहाँ से मिले? मेरे सवाल के जवाब में उनके चेहरे पर लातादाद साए फैल गए। फिर एक सरदाह भरकर कहने लगे, ये मेरे पास गुज़िश्ता 50 साल से किसी की अमानत पड़े हैं, जिन्हें अमानतन रखने वाला 50 साल के अरसे में एक बार भी नहीं आया। इतना तवील अरसा इनकी हिफाजत के सिले में मुझे यह हक पहुँचता है कि इन्हें जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल करूँ, और मैं तुम्हें इसका हकदार समझता हूँ। इसलिए इन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ और साथ ही ये नसीहत कर रहा हूँ, चाहे तुम कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ और ख़ुद को कितना ही ताकतवर क्यों ना महसूस करो, अपनी ज़िंदगी में अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूँ कि उनसे रब्ता ना करने की सूरत में तुम करोड़ों की जायदाद से हाथ धो लोगे। जाओ मेरे बच्चे, किसी दूर दराज इलाके में जाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। और एक बार फिर ताकीद कर रहा हूँ, कभी भूल कर भी अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। इसी में तुम्हारी ज़िंदगी की भलाई है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी अश्कबार आंखों से कहा, जाओ मेरे अजीज़ बच्चे, खुदा तुम पर हमेशा अमन और सलामती का साया रखे। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, बाशऊर था। मैं बुज़दिल नहीं था जो मौत के खौफ से भागकर सारी ज़िंदगी के लिए ख़ुद को जिला वतन करने पर आमादा हो जाता। मगर मैं सलीम बाबा का कहना ना टाल सका और खामोशी से रानीपुर से चला आया। और फिर मेरी मुलाकात जमाल से हुई। पहले ही मुलाकात में मैंने अपनी ज़ात के लिए उसमें बेपनाह खुलूस महसूस किया और बहुत जल्द हम गहरे दोस्त बन गए। जमाल एक खुशहाल घराने का आज़ाद इंसान था। कराची में उसका एक 4 स्टार होटल था। उसकी दोस्ती ने रूहानी तौर पर मुझे तक़वियत दी। ऐसे आलम में जबकि मैं दुनिया में तन्हा था, जमाल की पुरखुलूस ज़ात ने तन्हाई के ज़ख़म पर दोस्ती का मरहम रख दिया था। और फिर जब उसे पता चला कि मैं एक होटल में रिहाइश पजीर हूँ, तो वो ज़बरदस्त इसरार के बाद मुझे अपने घर ले आया। मुझे रहने के लिए कमरा दिया गया। फिर वहीं मेरी मुलाकात बानो से हुई। बानो जमाल की चचाजाद बहन थी और उसके हुस्न इखलाक का मैं गर्विदा हो गया और रफ्ता रफ्ता हम मोहब्बत का शिकार हो गए। और फिर जमाल की तजर्बाकार निगाहों से हमारे जज्बे पोशीदा न रह सके। मैं ये जान चुका था कि जमाल खुद भी यही चाहता था। उसने हमारी मोहब्बत का खैर मकदम किया और हम दोनों एक छोटी सी तकरीब में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। मैंने कराची में एक जर्नल स्टोर खोल लिया था, जिससे हमें माकूल आमदनी हो जाती थी। ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। 1 साल बाद
خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا، جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے ضروری کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے زیورات کی تھیلی نظر آئی، جسے میں تقریباً بھول چکا تھا اور آج تک اسے کھولنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جب میں اسے ہاتھوں سے پکڑے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں، اچانک پشت پر میں نے کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر مڑنا چاہا۔ دیکھا تو بانو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اچانک بانو کو سامنے پا کر خیال آیا کہ کیوں نہ یہ زیور بانو کو گفٹ کر دوں تو اسے خوشی ہوگی، کیونکہ زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نے زیورات کی تھیلی میز پر الٹ دی۔ بانو اچانک ان بیش قیمت زیورات کو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں۔ یہ ہماری خاندانی یادگار ہیں، میں نے بات بنائی۔ بانو زیورات کو پا کر بہت خوش تھی۔ چند منٹ وہ انہیں حیرت اور مسرت سے دیکھتی رہی، پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا۔ نیکلس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ آج تک کیوں میں نے ان زیورات کو بانو کی نظروں سے دور رکھا، جبکہ ایک نیکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ ابھی میں اس نیکلس کو بانو کی خوبصورت گردن میں پہنے ہوئے تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ملازمہ کی چیختی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی جانب لپکے، جہاں ملازمہ زخمی حالت میں خون میں لت پت بچی کو ہاتھوں میں اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم دونوں ملازمہ کو اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ بانو چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بےتابی سے اس زخمی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچی کے ساکت جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ بچی ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ زمین پر گر پڑی اور پھر آواز نکالے بغیر دنیا کی الجھنوں سے نجات پا گئی۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا بت بن کر رہ گیا تھا۔ پھر اچانک بانو کی چیخ سن کر میرا سکتہ ٹوٹا۔ میں ٹھہرے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ بانو کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر بچی کی لاش کو لینا چاہا، مگر اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں مردہ بچی کو سینے سے لگا لیا اور ہذیانی انداز میں چیختی رہی اور چیختے چیختے ملازمہ کی طرح گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی ایک نیا المناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح بانو بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنی دیر میں جمال کو اس سانحے کی اطلاع دے دی گئی۔ میں دیر تک اس کے شانے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ بانو اور بچی کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سانحے نے میرے جسم سے توانائی چھین لی تھی۔ پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے بھی اس المناک حادثے کی پوری تحقیق کرنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ میری ملازمہ اور میری بچی کے موت کے کیا اسباب تھے اور کن حالات میں انہیں موت نے دبوچ لیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس حادثے کو 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن جمال آیا۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چچا مرتے ہوئے اسے ایک وسیع جائیداد کا مالک بنا گئے ہیں اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ تم ابھی سے تیاری شروع کر دو، یہ کہہ کر اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، دیکھو اگر قدرت نے تمہیں ایک بڑی جائیداد کا مالک بنا دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا، میں اس وقت تم سے تقریر سننے نہیں آیا ہوں، اپنا پروگرام بتانے آیا ہوں۔ ہم آج سے 20 دن بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنوں گا اور نہ مانوں گا، اس نے سختی سے کہا۔ خیر دیکھا جائے گا، میں نے لاپرواہی سے اس کی بات ٹال دی۔ میرے دل میں ابھی تک اس بات کی کرید لگی ہوئی تھی کہ آخر بچی اور ملازمہ کیسے زخمی ہوئی تھی، اور بانو کے بارے میں تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اچانک بچی کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور گزر گئی۔ ایسے پریشان کن حالات سے الجھتے رہنے والا انسان کسی تفریح میں بھلا کیا حصہ لے سکتا ہے؟ جمال بینکاک کے لیے سیٹ بک کرا چکا تھا۔ اس کے پروگرام کے مطابق ہمارے اس سفر پر روانہ ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے کہ ایک دن کوریئر کے ذریعے مجھے خط موصول ہوا۔ میں نے تجسس سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ بیٹے، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ میرا یہ خط جب تم کو موصول ہوگا تم اس خط کو پڑھ کر حیران ضرور ہوگے۔
मगर नहीं, शायद तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं होगा कि मैं तुमसे सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ भी हमेशा रूहानी तौर पर तुम्हारे करीब रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ इन दिनों तुम परेशान और उदास हो। खुदा गवाह है, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें परेशानियों से बचा लेता। मगर बेटे, तुम्हारे दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हैं। इस वक्त तुम जिस हाल में हो और जैसे भी हो, फ़ौरन चले आओ ताकि मैं तुम्हें इस अजीम ख़तरे से आगाह कर सकूं जो कि इन दिनों तुम्हारी ज़िंदगी पर अपना मनहूस साया डाल रहा है। फ़कत तुम्हारा हमदर्द। ख़त ख़त्म हो गया था। ख़त के राकिम ने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर जिस अंदाज से उसने मेरे माजी के छुपे हुए गोशे की नकाब कुशाई की थी, उसने मुझे आगाह कर दिया था कि उसका राकिम सलीम बाबा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इस दौरान जमाल भी आ गया। मैंने उससे कहा, तुम बैंकॉक का टूर कैंसिल करके मेरे साथ रानीपुर चलो। बड़ी मुश्किलों से वो रानीपुर जाने पर राज़ी हुआ था। दूसरे दिन हम दोनों बैंकॉक जाने की बजाय रानीपुर गए। एक तवील मुद्दत के बाद जब मैंने जमाल के साथ रानीपुर की ज़मीन पर कदम रखा तो मेरे दिल की अजीब हालत थी। हमने एक करीबी होटल में अपना सामान रखा और सफ़र की थकान उतारने के लिए बिस्तर पर दराज हो गए। दोपहर के 3 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर किसी की मुसलसल 3 दस्तक सुनकर मेरी आंख खुल गई। जमाल बदस्तूर गहरी नींद में सो रहा था। मैं उलझन में पड़ गया कि यह दस्तक देने वाला कौन हो सकता है। चंद लम्हों बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरत और मुसर्रत से मेरा मुंह खुला रह गया। सलीम बाबा मेरी आंखों के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। सलीम बाबा, मैंने हैरत से चीखते हुए कहा और लपक कर उनके गले लग गया। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रानीपुर पहुँच गया हूँ? जवाबन सलीम बाबा के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगे, बेटा, मुझे तुम्हारे खून की खुशबू यहाँ तक खींच लाई है। मेरा जिस्म बूढ़ा हो गया है, मगर अब भी इतनी ताकत ज़रूर रखता हूँ कि अपने मालिक का इस्तकबाल कर सकूँ। मगर ये बताओ, इतने अरसे तुम कैसे रहे? बहुत निढाल नज़र आ रहे हो। क्या बीमार थे? ये सारी गुफ्तगू दरवाजे में खड़े खड़े जारी थी कि मेरे अकब में जमाल ने अपनी मौजूदगी से आगाह करते हुए कहा, तुम इन बुजुर्गवार को अंदर आने को नहीं कहोगे? ओह, मैं एकदम चौंका। माफ़ करना बाबा, इतने अरसे के बाद आपको सामने पाकर मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहा और फिर अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। चंद लम्हे बाद हम सब चाय पी रहे थे और सलीम बाबा कह रहे थे, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने आपको अपने से जुदा करके ज़्यादती की है। मगर मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, तुम्हारा मामू शैतान का पैरोकार है। अगर तुम यहाँ उसकी आंखों के सामने रहते तो शायद वो तुम्हें अब तक मौत के घाट उतार चुका होता। मगर बेटे, मुझे ये बताओ, क्या वो जेवरात अभी तक तुम्हारे पास महफूज हैं? हाँ बाबा, मैंने जवाब दिया। मगर वो मेरे लिए मनहूस साबित हुए। उन जेवरात में से एक नेकलेस मेरी बीवी ने अपने गले में डाला और मेरे घर में आनन फानन 3 जानें ज़ाया हो गईं। मैंने सदमे से कहा, हाँ मेरे बच्चे। सलीम बाबा ने सरधा खींचते हुए कहा, मुझे इन तमाम बातों का इल्म है। ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। तो क्या आपको इन तमाम वाक़यात का पहले से इल्म था जिनकी वजह से मेरी बच्ची, बीवी और मुलाजमा की जानें ज़ाया हो गई? मैंने सदमे से कहा, बदकिस्मती से मुझे इसका इल्म था, मगर मैं उस वक्त को टाल नहीं सकता था। अब इसको सिर्फ एक ही हस्ती ख़त्म कर सकती है, वो है नवाबजादी शमा। बाबा सलीम ने इंकिशाफ किया। मगर ये शमा कौन है और ये क्या सिलसिला है? आप खुलकर सब कुछ एक ही मर्तबा क्यों नहीं बता देते? मैंने नाराज़गी से कहा। नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं, मगर वो वक्त अब बहुत जल्द आ रहा है जब तुम पर कुछ इंकिशाफात होंगे कि तुम्हारी ख़ानदानी अमवात का सबब क्या है, ऐसा क्यों हुआ, वो पसे पर्दा शैतानी कुव्वत कौन सी है जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। सलीम बाबा की बातें सुनकर मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। सलीम बाबा जा चुके थे, मगर मैं सोचों के भंवर में डूबा हुआ माजी की यादों को कुरेद रहा था। शाम को मैं और जमाल शहर की तरफ निकले। रास्ते में जमाल कहने लगा, क्या तुम अपनी हवेली की जानिब नहीं जाओगे? दिल तो बहुत चाहता है कि पहले हवेली जाऊं। सलीम बाबा के मुताबिक हालात बहुत संगीन हैं, वहाँ कदम कदम पर एहतियात की ज़रूरत है। मैंने जवाब दिया। खैर, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जमाल ने कहा। मगर क्या ये नहीं हो सकता कि मैं अकेले जाकर वहाँ की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँ? वैसे भी मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है 1-2 रोज़ रुक जाओ। मैं बाबा से बग़ैर मशवरा किए तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने उसे नरमी से समझाया। तकरीबन 2 घंटे तक हम पैदल रानीपुर की गली कूचों में घूमते रहे। बचपन की यादें दिल में बेबसी के ज़ख्मों को गहरा करती रही। वापसी में अपने वजूद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा।
चलते चलते एक जगह मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अब मुझसे चंद कदम भी नहीं चला जाएगा। हम लोग बमुश्किल अपने कमरे तक पहुंचे। वहां पहुंचते ही मेरी तबीयत मजीद खराब हो गई। मुझे अपने हाथ पांव हरकत से महरूम होते हुए महसूस हो रहे थे। जमाल अचानक मेरी तबीयत खराब देखकर घबरा गया और पूछने लगा, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? जमाल, मैंने बमुश्किल अपने हवास बरकरार रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे आराम से बिस्तर पर लिटा दो और किसी डॉक्टर को बुलाओ। जमाल ने मुझे खामोशी से बिस्तर पर लिटा दिया और काउंटर क्लर्क की तरफ भागा ताकि फ़ोन करके किसी डॉक्टर को बुला सके, मगर डॉक्टर के आने तक मुझ पर गहरी बेहोशी तारी हो चुकी थी। जब मेरा शऊर बेदार हुआ तो मैं खुद को बेहद कमज़ोर पा रहा था। चंद लम्हे पहले आंखें खोलकर हैरान परेशान नज़रों से कमरे के दरो दीवार तकता रहा। फिर अचानक अद्वियात की मानूस खुशबू ने मुझे चौंका दिया और मुझे याद आया, ये वो कमरा नहीं है जिसमें बेहोश होने से पहले मैं बिस्तर पर दराज था। 0 पावर के बल्ब की मलगजी रोशनी में दरो दीवार पर खौफ के साए रक्स करते दिखाई दे रहे थे और मुझे महसूस हुआ जैसे ये साए मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। मैंने घबरा कर दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपना वजूद पहले से ज़्यादा कमज़ोर महसूस हुआ। मेरा जिस्म किसी नामालूम बीमारी की वजह से घुलता जा रहा था और दिन का अक्सर वक्त नकाहत आमेज़ बेहोशी में गुजर जाता। एक तवील वक्फे के बाद होश आया तो मेरी धुंधलाई हुई नज़रों ने जमाल को अपने बेड के करीब पाया। उसने पुरखुलूस नज़रों से देखते हुए एक हाथ मेरे शाने पर रख दिया। मैंने कुछ कहना चाहा मगर यूं लगा जैसे कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह गई है। बमुश्किल इतना ही कह सका, जमाल, तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशान होना पड़ा। मैं शायद अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसे कुछ और भी कहता, मगर उसने मुझे टोकते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा बोलने से मना किया है। तुम उस वक्त मेरा दिल भरकर शुक्रिया अदा कर देना जब तुम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो क्या? मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। पिछले हफ्ते तुम्हारे मामों का इंतकाल हो गया है और इस कानून की रूह से तुम उस जायदाद के तन्हा मालिक हो। अच्छा, क्या वाकई? और वो सलीम बाबा कहाँ हैं? मेरे सवाल को सुनकर जमाल खामोशी से कुछ सोचता रहा और फिर कहने लगा, अब तुमसे असल बात छुपाना मुश्किल है। तुम्हारे मामू को सलीम बाबा ख़त्म करने में कामयाब हो गए, मगर वो खुद भी इतना ज़ख्मी हो गए कि ज़ख्मों से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौत का शिकार हो गए। सलीम बाबा की मौत का सुनकर मुझे गहरा सदमा हुआ। वो खुशगवार एहसास जो एक लम्हा पहले मेरी रूह में बेदार हुआ था, फिर मुझे मायूसी के गहरे समंदर में गर्क कर गया। चंद रोज़ बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर एक तवील अरसे बाद जमाल को अपने साथ लेकर अपनी ख़ानदानी हवेली जा पहुँचा। तकरीबन 15 दिन तक मैं अपने मिजाज के मुताबिक हवेली में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करता रहा। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ मुताले में मसरूफ़ था कि मुलाजिम ने एक मुलाकाती के आने की इत्तला दी। मैं सोच में पड़ गया। मुलाजिम से पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है। साहब, उसने कहा है आप मुझे नहीं जानते, मगर मेरा मिलना आपसे ज़रूरी है। मुलाजिम बोला, अच्छा तुम उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। चंद लम्हों बाद जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो धेड़ उम्र का शरीफ वज़ाक़ता का सा आदमी मेरा मुंतज़िर था। मुझे ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए उठा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और रस्मी अलेक सलेक के बाद उससे पूछा, फरमाइए मेरे लायक क्या खिदमत है। मैंने बगौर उसका जायज़ा लिया। वो धेड़ उम्र अजनबी चंद लम्हे मेरी तरफ खामोशी से देखता रहा, फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, इस नाचीज़ को अनवर कहते हैं। मैं आपसे मिलने का शायक था। मैं ये देखना चाहता था कि जब अचानक किसी नौजवान को एक बड़ी जायदाद मिल जाती है तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। और फिर मैं आपका पड़ोसी भी हूँ। यहाँ से करीब ही मेरी रिहाइशगाह है। किसी दिन वहाँ तशरीफ़ लाइए और गरीब खाने को इज़्ज़त बख्शिए। मगर मेरी छठी हिस्स रह रहकर ये कह रही थी कि ये शख्स आया तो किसी और मकसद के लिए है, मगर अब बात बनाने के लिए बेमायने बातों का सहारा ले रहा है। क्या मेरे यहाँ आने से पहले भी आपका आना जाना था? मैंने उसे कुरेदा। नहीं, मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ। आज खुदा जाने यकायक क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मिलूं और आपके पास चला आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपने बहुत अच्छा किया जो इस नाचीज़ से मिलने की जहमत उठाई। मेरे घर के दरवाजे दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैंने फराख दिली का इजहार किया। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब इजाज़त दें। वो जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद मेरा जहन उलझ कर रह गया। अनवर ख़तरनाक हो या ना हो, मगर पुरस्रार ज़रूर था। वो यूं ही अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया होगा, मैंने सोचा।
میں نے سوچتے سوچتے ایک اضطرابی کیفیت میں اٹھا اور پائیں باغ میں آ گیا۔ دیر تک ٹہلتا رہا، پھر بستر پر آ کر دراز ہو گیا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک میں نے اپنے سینے پر کسی نرم شے کا دباؤ محسوس کیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ دباؤ ابھی تک میرے سینے پر موجود تھا، مگر یہ کس شے کا دباؤ ہے؟ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو یوں لگا جیسے میرا جسم حرکت کرنے سے محروم ہو چکا ہے۔ میرا جسم فالج زدہ ہو گیا تھا، مگر ذہن بیدار تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت ارادی سے متعدد مرتبہ اپنے اعضاء کو حرکت دینا چاہا، مگر ہر بار میری کوشش ناکام ہو گئی۔ سینے پر دباؤ گو کہ اتنا نہ تھا کہ ایک دم ناقابل برداشت ہو جاتا، مگر یہ جسم کے تمام اعضاء کا حرکت سے محروم ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تقریباً 10 منٹ اسی اذیت کی کیفیت میں گزر گئے۔ ذہن میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ دباؤ جو 10 منٹ پہلے میرے سینے پر تھا اب ہٹ چکا تھا اور رفتہ رفتہ میرے اعضاء نارمل کیفیت میں آتے جا رہے تھے۔ میں اٹھا۔ اس وقت مجھے پیاس لگ رہی تھی، حلق خشک تھا۔ میں نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، مگر ابھی بھی پیاس نہیں بجھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے۔ دوسرا گلاس پینے سے میں نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا اور سوچوں کے لامحدود سمندر میں اترتا چلا گیا۔ اچانک میرے اندر یہ کس بیماری نے جنم لیا ہے جو ایک دم میرے جسم کو فالج زدہ کر دیتی ہے؟ اب پہلی فرصت میں مجھے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ میں رات بہت دیر تک جاگتا رہا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ جمال میرے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اب تم بڑے آدمیوں کی طرح مجھے ناشتے کی میز پر انتظار کرانے لگے ہو۔ جواباً میرے چہرے پر ایک نڈھال سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جمال اور چڑ گیا۔ اب تم میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے صرف منفرد انداز میں مسکرا کر رہ جاتے ہو۔ آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے نرمی سے اپنی کل رات کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ ہم دونوں ایک قابل ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے 2 گھنٹے تک میرے جسم کے ہر عضو کا گہرا مشاہدہ کیا اور کہا جو آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں اور جس بات کا خدشہ آپ کے ذہن میں موجود نہیں، اعصاب غیر معمولی متاثر لگتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں جو تشویش کے قابل ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھ میں ایسا کوئی جسمانی نقص نہ تھا جو فالج کی علامت ظاہر کرتا ہو، مگر جب رات کے بھاری اور بوجھل 10 منٹ مجھے یاد آئے تو میرے ذہن میں نامعلوم سے خدشات سر اٹھانے لگتے۔ زندگی آہستہ آہستہ پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ میں میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لے کر نکل رہا تھا کہ دکان پر انور صاحب مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کہیے صاحب، مزاج بخیر ہیں؟ میں ان کے الفاظ سن کر چونک سا گیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، آپ پر نظر پڑ گئی اور مزاج پرسی کے لیے چلا آیا۔ وہ بولے، اس عزت افزائی کا شکریہ، میں نے کہا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ رات کے 3 بجے کلاک کی ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے احتیاطاً ملازم کو ہدایت کر دی کہ وہ رات کے 1 گھنٹے کے وقفے سے میرے کمرے میں چکر لگا کر دیکھ لیا کرے، ممکن ہے مجھے ضرورت پڑ جائے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرا وجود آج بھی کل رات کی طرح حرکت سے محروم ہو گیا ہے، مگر کل کی طرح میرا ذہن بیدار تھا، اور اس وقت میرا ذہن اور میری آنکھیں ہی زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ مگر چند لمحوں بعد لگا جیسے میری آنکھیں بھی روشنی سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ میرے ذہن کے ساتھ میری سماعت بیدار تھی۔ میں نے متعدد بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن دیگر اعضاء کی طرح اس کو بھی حرکت دینے سے محروم ہو گیا۔ میں نے پوری قوت لگا کر بولنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکل پائی۔ اچانک کسی کے قدموں کی مدھم چاپ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ اس تیز خوشبو کو محسوس کر کے مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن اتھاہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب دوبارہ میرا شعور بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں میرے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی چند لمحات حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ہاتھوں کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں۔ میں بازوؤں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد جب ملازم کمرے میں جھانکا، میں نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے ڈانٹا، میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ رات بھر 1 گھنٹے کے بعد میرے کمرے میں ضرور جھانک کر دیکھ لینا، کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، ممکن ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولا،
میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق رات 12 بجے کے بعد ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں جھانکتا رہا۔ رات 3 بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی، اور پھر پلک جھپکتے ہی راہداری کا ایک موڑ گھوم کر غائب ہو گئی، جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں نے آپ کے کمرے میں جھانکا۔ سارا کمرہ اس طرح مہک رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم کا اسپرے کیا ہو، اور پھر اپنے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، صاحب، آپ کو اتنی خوبصورت دلہن پانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا، جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ اس کمرے میں کسی دلہن کا وجود نہ تھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ خوشبوؤں میں نہائی ہوئی اس دلہن کو اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر میں نے نیند میں ڈوبے ہوئے کسی کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو کو بھی محسوس کیا تھا، جس نے مجھے غفلت کی نیند سو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحے خاموش سوچتے رہنے کے بعد میں بولا، جاؤ اور جمال کو بلا کر لاؤ۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر میں چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ میں غصے سے بولا، پہلے مجھ پر اپنے طنز کے زہریلے نشتر چلا لو، اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ ارے یار، تم دن بدن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو، معمولی سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے پرخلوص لہجے میں گلہ کیا۔ میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے۔ اگر تم ابھی تک تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ، پھر کسی وقت آنا، مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو، میں نے کرب سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جمال یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مذاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ دو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات سنا دیے۔ ان تمام واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کوئی شبہ ہو۔ وہ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت جو کچھ تم کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، اگر یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو۔ جمال نے ملازم کو بلوایا۔ ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اس طرح بیان کر دیا جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا تھا۔ جمال نے تمام واقعات سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ میں نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کے گیٹ تک گیا، مگر پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں۔ میں 2 روز سے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور یہ پراسرار دلہن نازل ہو گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا شے ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا۔ میرا خیال تھا ڈاکٹر میری صحیح تشخیص نہ کر سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے الجھن کا حل تلاش کرتے رہے۔ ہم دونوں پائیں باغ میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری قوت شامہ نے پھر کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اف میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے باغ میں پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ اور پھر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ اچانک خوشبوؤں میں نہائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا۔ اس کا دل فریب سراپا میرے حواس پر چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ مجھے پراسرار دھندلکوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر 2 دن پہلے کی طرح اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریب سراپے سے ہٹا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوشش کرنے کے میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔
خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حس و حرکت گزر گئے۔ اچانک اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکت بت کی مانند اسے دیکھتے رہنے پر مجبور تھے۔ پھر اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے پر نیند طاری ہو رہی ہو اور پپوٹے جیسے بھاری ہو رہے ہوں، اور چند لمحے بعد مجھ پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ملگجی رات کے اس سناٹے میں روشنی ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے آنکھیں کھولے حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ حلق میں کڑواہٹ سی تھی۔ مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے پانی کے جگ کو منہ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے بیت کی چھڑی لہرائی اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چور چور ہو گیا۔ میں نے غصیلے انداز میں اس چھڑی لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ انور تھا، وہ پراسرار انسان جو پہلے 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ انور کو غصیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ بات تم اپنی گرہ باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنے ماضی کو ٹٹولو، یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہوا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکھ چین چھین لیا۔ تمہاری بچی اور بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری ملازمہ میرے راستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا۔ اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پراسرار بیماری میں مبتلا رہو گے اگر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی، وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی، جو برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ کہیں تم اس پراسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہو جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت سلب ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی، جسے تم اور جمال بھی دیکھ چکے ہو۔ میں تذبذب میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار تھا۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت سہی، مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی کچھ باتیں پردہ راز میں ہیں۔ ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کی بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا، اب پھر کسی وقت تشریف لائیے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے۔ وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نقاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف سے ایک اتھاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی اور باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف صورت بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس پراسراریت کی تہ میں کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس فیصلے پر پہنچے ابھی مجھے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔
اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پراسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے پراعتماد لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، وہ بولا۔ اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ شاہد صاحب، یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا، مگر ابھی تو مجھے اپنی جسمانی قوت کو بھی بحال کرنا ہے۔ اس عجیب و غریب بیماری نے مجھے کافی کمزور کر دیا ہے، میں نے دلیل دی۔ آپ اپنے بارے میں کچھ سوچنے کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں جانتا ہوں تم نے میری بات مان کر ایک صدی کی چھائی ہوئی نحوست کو دور کرنے میں تعاون کیا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ افسوس کہ اس بات کو واضح کرنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات کو یہ مقدس رسم بھی ادا کر دی جائے گی۔ اب تم آرام کرو اور اس بات کا یقین رکھو، تم کمزور صرف اس وقت تک ہو جب تک یہ مقدس رسم ادا نہیں ہو جاتی، اور جب یہ رسم ادا ہو جائے گی تو تم ایک خوفناک قوت کے مالک بن جاؤ گے جو تمہارے تصور سے بھی بالاتر ہوگی۔ مجھے حیرت اور تشویش کے سمندر میں غرق کر کے انور جا چکا تھا، مگر اس کی پراسرار گفتگو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ اچانک میرا جسم پسینے میں نہا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جاتے ہی میرے سینے میں آگ کا دہکتا ہوا جہنم روشن ہو گیا ہے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی تپش میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس اذیت کی تاب نہ لا کر ایک بار پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی قدیم قلعے کے پھاٹک پر کھڑا دستک دے رہا ہوں۔ اچانک ایک بزرگ کہیں سے نمودار ہوتے ہیں اور مجھے اس دروازے پر دستک دینے سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، یہ شیطان کے پجاریوں کا گڑھ ہے۔ یہ قلعہ شیطان کے پجاریوں کا گڑھ ہے۔ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ مگر میں ان کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ دستک دینے لگتا ہوں۔ تو تم میری بات نہیں مانو گے؟ خیر، جاؤ، میں جہاں تک سمجھا سکتا تھا سمجھا چکا ہوں، مگر اندر جانے سے پہلے میری ایک نصیحت مان لو۔ انہوں نے اصرار کیا۔ وہ کیا ہے؟ میں انہیں کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ انہوں نے قل شریف میری جیب میں ڈال دی۔ پھر اچانک خبر نہیں کیسے کسی نے میرے سر کی پشت پر کسی وزنی شے سے ایک کاری ضرب لگائی۔ میں آواز نکالے بغیر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس طرح بھی حالت میں نے اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھا۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ جو کمزوری اور نقاہت میں اپنے وجود میں چند لمحے پہلے محسوس کر رہا تھا اب وہ دور ہو چکی ہے۔ میں اٹھا اور باہر جانے کی غرض سے دروازے کی جانب بڑھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک مجھے انور دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تو تم میرے آنے سے پہلے ہی صحت مند ہو گئے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ خیر چلو، یہ بھی اچھا ہی ہوا، بیکار وقت ضائع نہیں ہوا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ ہاں، میں نے بے بسی سے سرداب بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، چلنے سے پہلے ذرا یہ کھا لو۔ اس نے ایک پیلے رنگ کی ٹکیا میری طرف بڑھائی۔ مگر کیا ضروری ہے؟ میں ہچکچایا۔ اتنی بے اعتباری ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اگر ایک خاص مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی تم کو اس بات کے لیے مجبور نہ کرتا۔ اسے کھا لو، اسے کھانے سے تمہارے جسم کی رہی سہی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا لاؤ، میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا، مگر اس کو حلق سے نیچے اترے 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک مجھے اپنے جسم میں کسی طاقت کے اضافے کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم سے آگ کی چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہوئیں۔ دفعتاً ایسا لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہے، مگر جلد ہی نارمل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں سحر زدہ پتلے کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کی بجائے حویلی کے پچھواڑے کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹھڑی کے سامنے گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کواڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب کنڈے کو باہر کی جانب کھینچا۔ دیوار میں خلا سا پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے
ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی ہے اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تہہ خانہ بھی یہاں ہے۔ وہ چند لمحے رکنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشعلیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے روپ میں میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا محسوس ہوا اور انجانا سا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ تہہ خانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک حال نما کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی۔ ہمارے رکتے ہی خوشبو اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں، لیکن میں جلدی سنبھل گیا۔ انور میرا ہاتھ پکڑے حال میں بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک ہولناک کریول منظر بت ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا، جس کے پیٹ میں ایک آتش دان دہک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے برابر کھڑے تھے۔ میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب اٹھی جس میں دہکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گاڑتے ہوئے کہا، اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہو گے۔ شمع نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اضطرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال دیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی، مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے سامنے وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ شمع کو چھونے کی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور دھماکے کے ساتھ ہی 2 شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ نے شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ میں اس ہولناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹھڑی میں آ گیا، جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ہی وہ بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر نمک کا حق ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا، انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ مر چکے ہیں تو پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے کچھ راز انسان کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، انہوں نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو۔ اس کی برکت سے تم نے شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حمائل شریف میں نے اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، سلیم بابا بولے۔ مگر وہ تو محض ایک خواب تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں، وہ کوئی خواب نہ تھا، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی،
आलम बेदारी में तुम्हारे पास कहाँ से आई? सलीम बाबा बोले और मैं सोच में पड़ गया। अब ज़्यादा सोचकर अपने जहन को परेशान ना करो। तुम ये समझ लो कि तुम्हारे लिए यही फ़र्ज़ था जिससे तुम सुबुकदोश हो गए। ये इस हमाइल शरीफ की बरकत थी कि वो आतिशी मखलूक तुम्हारे हाथ का लम्स महसूस करते ही जहन्नुम रसीद हो गई, और इसके साथ ही 1 सदी का वो शैतानी खेल भी ख़त्म हो गया जिसने तुम्हारे ख़ानदान पर अपनी नहुसतों का साया डाल रखा था। मैंने बेख्तियार वो हमाइल शरीफ सलीम बाबा के हाथ में पकड़ा दी। हमाइल शरीफ थामते ही सलीम बाबा बोले, जाते जाते ये नसीहत ज़रूर करूँगा कि आज के बाद तुम ये हमेशा के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी इस हवेली में शैतान के पुजारियों का कोई खुफिया मस्कन था, और अगर तुम दोबारा जाकर उस तहखाने का रास्ता तलाश करोगे तो ये निशानात मिट चुके होंगे। मुझे हैरतज़दा छोड़कर सलीम बाबा तहखाने में उतरकर कहीं गायब हो गए और ज़मीन बराबर हो गई। उसके बाद मैंने और जमाल ने मुतअद्दिद बार कोशिशें की, मगर हर तरफ नाकामी हमारा मुकद्दर ठहरी और हमें तहखाने का दरवाज़ा न मिल सका। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।